अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत हैं उन पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम भी आज हो सकता है तवील हो जाए और ये भी हो सकता है कि मैं इसको दो पार्ट्स में कर दूँ। तो जिन मौज़ूआत पर दोस्तों हम बात करेंगे, एक तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या मुआहदा है और कहाँ पर तलखी हो रही है और क्यों राना सनाउल्लाह के और दीगर सियासतदानों के बयानात अभी से ही ज़रा कुछ तंज और इस तरह के आना शुरू हो गए हैं। तो आर्मी चीफ को भी ज़रूर सोचना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों ये जो खतूत का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, फिर खतूत उनको आए, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी खतूत गए और अब आखिर पे पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को अलग से एक ख़त लिख दिया। तो ये जो ईमानदार जजेस जिनको कहा जाता है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा? बुशरा बीबी के जो 3 कतरों वाला एक अजीब व गरीब सा वाक़या, उस पर भी बात हम करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों हम ये जो वाल्टन एयरपोर्ट में जो तारीखी एयरपोर्ट के साथ जो तारीखी धोखा हो रहा है, उस पर भी आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा कि जिसको ईमानदार कहा जाता था, उसी ने इसके लिए ये अजीब व गरीब मुआहदा किया है जो अब सामने आ रहा है। तो दोस्तों तबीयत असल में ऐसे ही है, ख़राब सी है। फिर आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस के ऊपर, उसमें सोशल मीडिया के हवाले से बहुत बात हुई। पंजाब हुकूमत इस हवाले से बहुत एक अच्छा काम कर रही है, फेक न्यूज़ के हवाले से, जो कि काबिल तारीफ़ है और यकीनन ये पूरे मुल्क के लिए मशाल राह बनेगा और सब सूबे इसकी तरफ ही इसी तरह की कानून साजी करने की कोशिश करेंगे। और ये वही कानून साजी है जिसका हम बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि जी हुकूमत इस तरफ आए। तो अब दोस्तों नजकारी के ऊपर बात करेंगे हम। ये जो वाल्टन एयरपोर्ट को भी, ये भी एक तरह से नजकारी ही है, लेकिन मसला ये है कि जो हमारा हराम खोर माफिया है ना, वो हर चीज़ के अंदर सबसे पहले वो करप्शन को लेके आता है और उसकी कोशिश होती है कि मुल्क को लूट सूट लिया जाए, खा जाए इसको। ये हराम खोर इस तबके के ना पेट नहीं भर रहा इस मुल्क को लूट लूट कर। तो अब जो अगली नजकारी हो रही है उसमें क्या चीज़ अच्छी है और उस आया और उसमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, हम इन मौज़ूआत पर ही दोस्तों हम बात करेंगे। तो हस्बे मामूल काफ़ी ये जो है ना, खैर तवील हो गया इब्तदाइया ही, लेकिन हस्बे मामूल जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है अच्छी बात है, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़े। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगा नजकारी के हवाले से, अच्छी खबर के हवाले से करेंगे और बाद में हम आगे इस मामले को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अच्छी खबर तो ये है कि पीआईए की नजकारी जिसका बताया था, अब उसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। अब वो उनसे जो पेशकशें तलब कर ली गई हैं जो लोग ख़रीदना चाहेंगे, और जो जाहिर सी बात है ये कोई अरबपति लोग ही ख़रीदेंगे जिनका कोई 200-250 अरब का बिजनेस हो, 300 का, और वही ख़रीद सकेंगे। तो खैर मई के महीने में ये मामला आगे बढ़ेगा, मई जून तक इसकी नजकारी हो जाएगी। लेकिन अब और दो इदारे हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है, OGDCL और PPL। इसमें सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा एक शमूलियत का अंदिया दिया जा रहा है कि $1 अरब इसमें भी होगा, फिर रेकोडिक में भी सऊदी अरब के आने की इम्कान है। और ये सब जो मामला हो रहे हैं SIFC, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसकी मैंने हमेशा तारीफ़ की है कि इसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर बैठे हैं। अगर यही मॉडल ये जो वाल्टन एयरपोर्ट वाला मामला है, इसमें भी इसी तरह से इख्तियार किया जाता तो इसमें ये जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं इनसे बचा जा सकता था। ये मुझे ये मामला इमरान खान के गले पड़ता नज़र आ रहा है, वाल्टन वाला भी, क्योंकि इसका जो संगे बुनियाद है वो इमरान खान ने रखा था। और ये जो अब जो हकायक सामने आ रहे हैं कि 350 अरब रुपए की ज़मीन को 50 अरब में बेचेगा। दोस्तों ये वैसे ही बहुत तारीखी एयरपोर्ट है, यानी ये तकरीबन 100 साल पुराना एयरपोर्ट है। 1920 के करीब इसका जो है ना, इसको बनाया गया था, और अब इसको 100 साल होने वाले, और 158 एकड़ ज़मीन है इस एयरपोर्ट के पास जो उस वक्त अलॉट हुई थी। तो 158 एकड़ ज़मीन को सिर्फ
50 ارب میں جو بیچا گیا ہے، جس کے اوپر اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہ عمران خان نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، پرویز الہی نے وہ جب اس کو، کیونکہ اس کو نا ایک بزنس ہب کا بھی نام دیا گیا تھا، سینٹرل بزنس ہب، یعنی وہ سی بی ڈی ڈیولپمنٹ کے لیے نا، کہ سی بی ڈی اس کا نام رکھ کے کیا گیا، اس کے لیے الگ وہ راستے بنائے گئے، انڈر پاس بنائے گئے، کھلی سڑکیں دی گئیں تاکہ ان کو جو ہے نا ملے، لیکن وہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرنے آئے ان کو کھلا راستہ ملے۔ لیکن وہ جو حرام خور مافیا ہے، حرام خور طبقہ ہے، اس نے یہاں پر بھی پاکستان کو ہی لوٹنے کی کوشش کی کہ اتنی قیمتی زمین کو صرف 50 ارب میں کیا گیا۔ تو یہ جب اس کی تحقیقات کھلیں گی اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا، تو اس میں عمران خان، پرویز الہی اور جو بھی لوگ ملوث ہوں گے، جنہوں نے یہ کیا ہوگا، ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اور میرے خیال میں اس کے اوپر ضرور تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قومی اثاثوں کو اس طرح، چلو یار تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ 350 یار اب 300 ارب میں بیچ دو، 350 میں بیچ دو، لیکن صرف 50 ارب میں، یعنی یہ وہ حرام خور طبقہ ہے جس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا اس ملک کو لوٹ لوٹ کے۔ خیر، اس پہ ضرور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، موجودہ حکومت کو بھی، نیب کو بھی۔ مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن اس میں قومی اثاثے جو ہیں وہ اس طرح اونے پونے داموں تو نہیں بیچے جاتے نا، کہ جس کا مرضی دل چاہے آگے وہ لوٹ لے اور اس کو ملک کو بس چونا لگا جائے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور یہ کرپشن سکینڈل ضرور ان ایمانداروں کے خلاف جائے گا جنہیں صادق و امین کا اور ایمانداری کا خطاب دیا گیا تھا۔ ان کی بے ایمانی اور کرپشن کے چرچے ہر جگہ سے برآمد ہو رہے ہیں۔ تو اب دوستو خیر، میں اپنے اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خطوط کی اب میں بات کروں گا کہ جو اسلام آباد کے 6 ججز نے جو خط لکھا، آج اس کے اوپر از خود نوٹس میں سماعت ہوئی، اور جو کہ میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے یہ ججز اب پھنس گئے ہیں۔ اب ان کو جو ہے نا جواب دینا پڑے گا، اب ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس کون سے ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے اداروں پر الزام لگائے۔ دیکھیں، مداخلت تو ہوتی ہے، یہ کوئی بھی کہے یا میں کہوں کہ جی بالکل نہیں ہوتی، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ مداخلت ہوتی ہے، لیکن پھر ججز کو اسی وقت سٹینڈ لینا چاہیے۔ جب یہ نہیں ہے کہ کہیں پر آپ اپنے، جب دوسروں کے آپ کو جن کو مخالف سمجھتے ہیں اس وقت تو آپ چپ بیٹھے رہیں، اور جب آپ کے محبوب لیڈر کے لیے مسائل بڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کے اندر ضمیر جاگ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ ججز ہیں، ان سب کا رجحان یا جھکاؤ عمران خان کی جماعت کی طرف ہے۔ تو دباؤ شاید ان کو اپنے گھروں سے اور فیملی کی طرف سے ہو کہ یار اس کے لیے کچھ کریں، کیونکہ وہ بندیال کے دور میں بھی اسی طرح کی کوشش ہوئی تھی، لیکن اس وقت ماحول ایسا بن چکا تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور حکومت نے بھی ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے دوستو۔ آج جو سماعت ہوئی، چلیں اب آپ اس پوری معاملے کو نا آپ ذرا غور کریں اس کے اوپر۔ بشرا بی بی ایک ہی وقت میں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط سامنے آتا ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کو لکھتے ہیں، پھر کمیشن بنتا ہے تو اس کی مخالفت شروع، پھر اس کے بعد بشرا بی بی کے زہر والا معاملہ، پھر اس کے علاوہ کمیشن کو مسترد کر دینا، پھر عمران خان کا اپنے لیے جان کے خطرے کا اظہار، پھر اب ایک ایسے خطوط، کوئی دلشاد، کبھی کوئی گلشاد، کبھی کوئی شمیم، پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے، عجیب و غریب ناموں سے یہ خطوط سامنے آ رہے ہیں، جن کا مقصد ڈرانے سے زیادہ مذاق خیز ہے۔ تو اس طرح تو ڈرایا نہیں جاتا، اور نہ ہی اس کے وہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایک پینک ایک ملک کے اندر انتشار ضرور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیاقت چٹھا والا جو میزائل ان کا بیک فائر کر گیا تھا سازشی قوتوں کا، اس کے بعد یہ والی پلاننگ انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایک ہجان کی کیفیت ہو جائے اور لوگوں کو مرچ مسالہ ملے۔ تو اب یہ جو خطوط ہیں، آج چیف جسٹس نے عندیہ بھی دے دیا کہ فل کورٹ کا، دوسرا چیف جسٹس نے سوشل میڈیا کی بات کی گئی، بہت یہاں پر غلط بیانی ہوتی ہے، جبکہ میں دوستو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ان مغربی قوتوں کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے پاکستان میں۔ وہ اپنے اس بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اپنے سٹول کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے بیانیاں بڑی آسانی سے پھیلا لیتے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس چکر میں بڑی آسانی سے آ رہا ہے کہ یہ پاپولرزم ہے، یہ
اتنے ویوز ہو گئے، اتنے ریٹویٹس ہو گئے، یہ ریٹویٹس یہ ویوز ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بڑھانا. تو یہ تو اب آپ کو بھی پتہ ہے جو آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے. تو اس پاپولیرٹی کو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ضرور ہے، لیکن اس کے اندر یہ مبالغہ آمیزی بہت زیادہ شامل کر دی ان سازشی قوتوں نے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. تو اسی حوالے سے یہ جو اب پنجاب حکومت نے ایک اہم قسم کا وہ ایک قانون سازی کر رہی ہیں کہ فیک نیوز کے حوالے سے وہ قانون بنا رہی ہیں کہ ایک تو 90 دن کے اندر ڈگری ہو اور 6 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ بھی ہو. تو جب یہ چیز ہو گئی تو آپ یقین مانیے پاکستان میں دیکھے گا کہ فیک نیوز کس طرح دم توڑتی ہے. یہ جو ڈالرانہ صحافت کرنے والے لوگ ہیں نا، جب ان کو جرمانے ہوں گے، ان کو گرفتاری سے زیادہ ڈر ان کو جرمانوں سے لگے گا. جب ان کو بار بار بھاری جرمانے ہوں گے اور یہ جو کمائیں گے وہ ان کو جرمانوں میں بھرنا پڑے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کیسے وہ کہتے ہیں نا تیر کی طرح سیدھے ہونا، یہ کیسے تیر کی طرح سیدھے ہوتے ہیں. تو دوستو سازش پاکستان کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے ادارے اور ہماری سیاسی جماعتیں اس معاملے پر یکسو ہیں. یہ اور جو خط آج لکھا ہے یہ خطوط کے بعد، یہ جو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بھی، جن کے اوپر چھاپ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے دی، ایک ایک منٹ میں 51 مقدمات میں ضمانتیں دے دی بغیر کسی بات کے کہ بھائی تم اتنے روپوش ہو، جاؤ ان عدالتوں میں پیش ہو. لیکن وہ تو کیا کہنا چاہیے کہ انصافیوں کے لیے جمعہ بازار لگا ہوا ہے کہ آؤ آئی جاؤ تے ضمانتہ لے جاؤ، آئی جاؤ ضمانتہ لے جاؤ والی وہ لوٹ سیل لگا دی یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں بنایا گیا. بندہ ان سے پوچھے کہ پہلے تو آپ اپنے لچھن دیکھیں کہ آپ کے لچھن ایسے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے، جب آپ کے فیصلے ہی ایک جماعت کی طرف واضح جھکاؤ رکھتے ہوں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ وہ جو اپنا وہ جو 5 جج تھے، شکر ہے کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی اور مخصوص سیٹیں نہیں کی. اگر وہ چیف جسٹس کے پاس، ان کو بھی شاید توقع نہیں ہوگی کہ یہ بینچ ایسا فیصلہ دے دے گا. تو ابھی خیر ان کے کچھ دن ہیں، دیکھنا ہے جاتے جاتے اس اپیل پر کیا وہ فیصلہ دے کے جاتے ہیں. اگر وہ دے بھی گئے تو خیر اس میں بحال نہیں ہوگی سکے گی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو خط لکھا ہے کہ جی ان کو بھی سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے، یہ اقربا پروری ہے، یہ لا بلا 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 ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ان کو نہیں کیا، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب سپریم کورٹ کے اندر جو خالی اسامیاں ہیں وہ ضرور فل کرنی چاہیے. اور اس پہ فیک نیوز کے حوالے سے حکومت کو ضرور اس کے اوپر جو ہے نا مزید جلد از جلد قانون سازی کر کے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ یہ اب معاملہ آگے بڑھے. اب میں دوستوں آپ کو میں ایک اور بتاتا ہوں. اب دیکھیں یہ میں آپ کو دوستوں بتاتا ہوں کہ پولرائزیشن کہہ لیں یا مبالغہ آمیزی پروپیگنڈا کیسے پھیلتا ہے کہ آپ یقین وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جھوٹی خبر کو لوگ کس طرح بائے کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک مجھے بتایا ہے کسی نے ذرائع کے حوالے سے، یہ خبر ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک قیدی سے ایک خط برآمد ہوا ہے. اس خط کے اندر وہ کوڈ ورڈز میں تحریر تھی اور وہ جو قیدی تھا وہ جناب عمران خان سے ملنا چاہتا تھا، عمران خان کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کو وہ پیغام پہنچا سکے. کیونکہ اب جو وکلا ملتے ہیں ان کو تو وہ تو خود بھی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی کاغذ یا کوئی چیز ایسے لے کے نہیں جانے دی جاتی. تو اس کے اندر سے عمران خان کے لیے کوئی ایسا پیغام لکھا ہوا تھا کہ وہ کوئی نیا ڈرامہ کرے یا کچھ بھی ایسی کام کرے کہ جو مزید ہیجان اور انتشار پھیلانے کا باعث بنے. اسی کے بعد یہ بشرا بی بی کا زہر والا معاملہ سامنے آ گیا. تو دوستو اب یہ جو چیز ہے نا، یعنی ہیجان پھیلانا، یہ میں نے تو خیر آپ کو ایک سچ گپ اسپیشل کے طور پر بتایا ہے، لیکن اسی سٹوری کو اگر آپ تھوڑی سی اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کرتے، کوئی مجھے مبالغہ آمیزی کرنی نہیں آتی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا، یہ میں نے ایک سچ گپ کے طور پر آپ کو بتائی ہے بات کہ پروپیگنڈا اس طرح پھیلتا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو گیا،
عمران خان کے پاس ایک قیدی جا رہا تھا، ایک پیغام لے کے جا رہا تھا، عمران خان کو یہ ہو رہا ہے، عمران خان نے یہ پیغام دے دیا، اوئے ہوئے ہوئے لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، وہ بندہ ایک 35 لاکھ روپے کا کھانا کھا گیا اور ابھی بھی اس کی صحت کو اور زہر کے مسائل ہیں۔ یہ اسی طرح کی نوٹنکیاں ہیں، اسی طرح کے ڈرامے ہیں دوستو، جن کا کوئی بھی جو ہے نا اینڈ نہیں ہوگا۔ تو دوستو اب پاکستان اس وقت بہت خطرے میں ہے، اور اب میں اپنے آخری موضوع کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان معاہدے کے حوالے سے بات کی تھی۔ دوستو اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پر ظاہر سی بات ہے عمران خان ان کے گلے پڑ گیا تھا، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس سے کیسے چھٹکارا پائیں، کیونکہ عمران خان کو جو سپورٹ ہے بیرونی قوتوں کی، کیونکہ یہ سرٹیفائڈ فارن فنڈڈ جماعت تو ثابت ہو چکی ہے، تو اب انہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو وہ کیسے ہینڈل کریں۔ تو اس کے لیے اب وہ جو نظام انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کر لیا ہے، یہ معاہدہ ہے ان کا سیاسی جماعتوں سے کہ کچھ اہم کی پوسٹ کو وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ وزیر داخلہ لگا لیا آزاد بنوا کر، پھر وہ فیصل واڈا کو بھی آزاد سینیٹر بنوا لیا، اب انوار الحق کو بھی سینیٹر بن گئے ہیں، کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انوار الحق چیئرمین سینٹ بھی بن جائیں، اور یوسف رضا گیلانی یا جو پیپلز پارٹی کا ہی اکثریت ہوگی اس وقت، تو وہ شاید نہ بن سکے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مفاہمت کا گرو کہا جاتا ہے وہ کیا ہوگا۔ اب اگر یہ بن گئے کیا نام ہے ان کا انوار الحق کاکڑ، تو ان سب سیاسی جماعتوں کے لیے بہت ہی ان پہ کٹھ پتلی کی ایک اور مہر لگ جائے گی۔ تو میں آرمی چیف سے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے یہ جو طرز عمل ہے نا، یہ سیاسی جماعتوں کو آپ بالکل ثابت کر دیں گے کہ یہ کٹھ پتلی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، لیکن اس طرز عمل کا سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ محسن نقوی کو جس طرح سے لا کر تعینات کر دیا گیا، پھر اس کو 2 عہدے دے دیے گئے، اگر وہ پھر اتنا ہی باصلاحیت ہے تو پھر لوگ کہیں گے محسن نقوی کو پھر آرمی چیف ہی بنا دیا جائے، یا محسن نقوی کو چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے، پھر تو سارے اہم عہدے۔ بلکہ اب اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ نے کس قدر بے بسی سے طنز کا اظہار کیا۔ تو یہ پیش خیمہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پر کروٹ لینے والی ہیں، وہ یہ نظام یا یہ دباؤ کا نظام بہت زیادہ عرصہ نہیں چلے گا۔ تو آرمی چیف کو میں نے پہلے بھی ایک بار ایک ویلاگ میں پیغام دیا تھا، پتہ نہیں ہمارا پیغام پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا، لیکن اگر پہنچ جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، بہت ہی خوش آئند ہوگا۔ تو آرمی چیف کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے یہ دباؤ کا جو یہ نظام ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا۔ تو محسن نقوی جیسوں کے اوپر زیادہ بھروسہ مت کریں، سیاسی جماعتوں کو ساتھ چلیں، ان کو موقع دیں، انہیں نظام آگے سنبھالنے دیں۔ آپ سرمایہ کاری وہ جو کونسل بنی ہوئی ہے اس کے اندر شامل ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس طرح کے معاملات کو دیکھیں اور اس میں چلیں۔ لیکن جب آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آ جائیں گے نا، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی کے لیے تو عہدہ لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بنا، وہ شاید اس سے بھی بڑا عہدہ بھی مانگے تو اس کو مل جائے۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو یہ جہاں تک پہنچنا تھا یہ میرے خیال میں وہاں تک پہنچ چکا ہے، اور پیغام وصول کرنے والوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا مکمل کنٹرول میں ہے، سیاسی جماعتیں مکمل کنٹرول میں ہیں، لیکن اگر نظام آپ نے بہتر کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں پر کچھ نہ کچھ آپ کو ذرا اپنی گرفت ڈھیلی کرنی پڑے گی۔ آپ دوسرے معاملات میں جو سازشی قوتیں ہیں ان کی حد تک ضرور رہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو کرنے دیں۔ محسن نقوی کے لیے رکاوٹیں شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے وہ جو ایک آئی جی صاحب کی جو تعیناتی ہوئی تھی وہ نہیں دی۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ شہباز شریف تعیناتی کرے اور مریم نواز کہے جی ہم نہیں دیتے۔ تو اس میں عقل مندوں کے لیے بہت واضح اشارے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اشارے محسن نقوی کے لیے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ محسن نقوی اپنی سپیڈ کو ذرا دھیمی کرے اور اتنا اونچا ہواؤں میں نہ اڑے، یہ سب بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آزاد والا نظام ہے یہ مجھے دوستو بڑا اس میں جھٹکے آنے والے وقت میں بہت جلدی نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بہت پہلے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ محسن نقوی پر اتنا بھروسہ مت کریں، اور وہی بات اب آگے آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو سن کے ضرور بتائیے گا
کہ کیسا لگا، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔